बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत ईसा कलम बिनते असलम। केस नंबर 15। अमल ने बहुत हिम्मत करके आज ये कदम उठाया था। वो दाइम से मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, जिसकी नेचर उसके दिल में उतर गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी आज से अमल के लिए दाइम की नफ़रत का आगाज़ होना था। उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी। इसने दाइम को एक वीरान सी जगह पर बुलाया था, ये कहकर कि इसे मदद की ज़रूरत है। पहले तो वो खामोश रहा, फिर ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हुई। रेड कलर की फेरी फ्रॉक जिस पर ब्यूटी बोन से नेक था, लाल जाली लगी हुई थी। उसके बाजू भी जाली के थे। कमर से कुछ ऊपर गोल कटिंग वाले बाल स्ट्रेट किए गए थे। आज तो इसने चश्मा भी नहीं लगाया था। आंखों के एक रंग के लेंस लगाए थे। हाथों में सुरख गुलाब लिए वो टहल रही थी जब बाइक आकर रुकी। दाइम इसे देखकर कुछ देर तो इसे देखता रहा, हसरत से नहीं हैरत से। क्या मदद चाहिए? उसने बिना कोई लगी लिपटी डायरेक्ट पूछा था, मगर अमल आज पूरी तैयारी से आई थी। दाइम, आपको पता है, कहते हैं कि एक लड़की हमेशा अपने हमसफ़र में अपने बाप भाई का अक्स तलाश करती है। एक ऐसा मर्द जो उसकी इज़्ज़त करे, जो सही मानों में मर्द हो। जब कोई लड़की लड़की होकर एक लड़के से मोहब्बत का इजहार करने में पहल करे तो वो उसकी आदत, उसकी शख्सियत की कायल हो चुकी होती है। एक औरत में वो छठी हिस्स रखता है जिससे वो सामने खड़े इंसान की नज़रों को देख कर बता सकती है वो किस नीयत का मालिक है। मैंने आपको पापा को देखा है, इस जैसी हिफाजत महसूस की है, इज़्ज़त देखी है और मोहब्बत भी देखना चाहती हूँ। दाइम ने हैरत से इसे देखा तो उसके सामने घुटनों के बल हो गई। गुलाब उसके सामने कर दिया। आई लव यू दाइम। फ़हद, विल यू मैरी मी? वो संजीदा चेहरा लिए बस इसे देखे जा रही थी, जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। आखिर उसके होंठ हिले। अमल की दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। नो, यक लफ्ज़ी जवाब दिया और पलट गया। वो शौक कुछ देर इसी पोजीशन में रही। बाइक की आवाज़ से वो उठी, लेकिन क्यों? दाइम ने महसूस किया था उसकी आवाज़ कदरे भरी थी। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ़ एक बार होती है, वो मैं कर चुका हूँ। इसलिए इस बात ने इसका दिल चकनाचूर कर दिया था। वो हवा के दोष पर निकल गया था। वो वहीं साकिन हो गई थी। कभी बनती बात बिगड़े, कभी बिगड़ी बात बने। कभी भर दे झोली खाली, रहमत ऐसी बरसाए। कभी छीन ले हाथों से जो सबसे अजीज़ हो। ये नसीबा भी क्या चीज़ है। प्लीज़ माज ऐसा मत करो, मुझे यहाँ मत छोड़ कर जाओ। वो उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, मगर वो पैसे लेकर जा चुका था। इसे नुरमा शराजी के कुत्तों के बीच बेचकर कुछ अरसा पहले भी मुआज़ ने इसे धोखा दिया था। दाइम को देख देख कर मुश्किल से इसने दोबारा यकीन करने का सोचा था। इसे मोहब्बत करने लगी थी। वो सबके साथ हंसना बातें करता था, मगर इससे नहीं किया। कमी थी इसमें क्या? वो मोहब्बत के काबिल नहीं थी। क्यों नहीं खुशियाँ मेरे पास आकर रुकती हैं? क्यों मेरी नज़र दुनिया के आगे झुकती है? दूर है तो मुझसे और सबके करीब है। ये नसीबा भी क्या चीज़ है। शाम का अंधेरा पर फैला कर बैठ गया था। वो फूल हाथों में पकड़े नंगे पैर ज़मीन पर चल रही थी। दुनिया का इसे कोई होश नहीं था। वो जानती ही नहीं थी वो कहाँ जा रही है कि फुटपाथ पर पड़े नशे में धुत आदमियों की नज़र अमल पर ज़रूर पड़ गई थी। परी ही तो लग रही थी वो, जिसे एक मगरूर शहजादे ने ठुकराया था। उसके मुंह में पानी आ गया था। उन्होंने एकदम इसे घेरा था। वो 4 लोग थे, वहशी जानवरों की तरह इसे देख रहे थे। उसका हलक खुश्क हो गया था अपनी बेवकूफ़ी पर। अब इसे गुस्सा आ रहा था। वो भागने लगी तो इनमें से एक ने इसे दबोच लिया। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब वो इसे उठाने बंद फैक्ट्री की जानिब चल दिए। वो हाथ पैर चला रही थी। वो जानवर उसकी एक नहीं सुन रहे थे। दाइम बुक शॉप से निकला, बाइक पर बैठा ही था जब इसे इस मंज़र की झलक दिखाई दी। कोई किसी लड़की को उठाए फैक्ट्री में घुस रहा था। वो चला रही है, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। किताबें बाइक पर वहीं छोड़ता वो इनके पीछे भाग निकला। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था वो लड़की अमल हो सकती है। इन पोस्तियों ने इसे ज़मीन पर फेंका, जिससे इसके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। एक उसके सर की जानिब खड़ा था, जिसने इसे बाल पकड़ रखे थे। एक ने इसके पैर और तीसरा इस पर झुकता जा रहा था। उसका मुंह दबोचे ज़बरदस्ती इसे चूमने की कोशिश कर रहा था। जब मज़ाहमत बढ़ गई थी, इस आदमी ने उसका मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिससे इसका होंठ एक तरफ से फट गया था। इस आदमी ने एक जालीदार बाजू और गर्दन से जाली भी फाड़ दी थी। दूसरा इंसान मुसलसल इसे अपनी जानिब खींच रहा था और आखिर वो बेबस होती इनकी जद में आ गई थी। एक आदमी उसके चेहरे पर झुकता जा रहा था। इसने आंखें बंद कर ली थी। जब कुछ वक़्त कोई हरकत ना हुई तो इसने
آنکھیں کھولی، دائم اس کی گردن دبوچے کھڑا جو حیرت سے عمل کو دیکھ رہا تھا، جس کا لباس نازیبا طریقے سے پھٹ چکا تھا۔ عمل کو دیکھ کر دائم کے طوطے اڑ گئے تھے۔ خود کو سنبھالتی وہ اٹھی اور ہاتھوں سے خود کو کور کرنے لگی۔ اسے ان آدمیوں سے زیادہ عمل پر غصہ آ رہا تھا۔ ان آدمیوں کو جھاڑ تو وہ کر رہا تھا، اس نے اپنی سنگل شرٹ بھی اتار کر اس کے جانب بڑھا دی تھی جو اس نے پہن لی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ بٹن بند کر رہی تھی اتنی تیزی سے وہ ان کی ہڈیاں توڑ رہا تھا۔ شرٹ لیس وہ گھسے لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا سالو مردانگی دکھانے کا، تم لوگوں کی مردانگی تو میں نکالتا ہوں۔ عمل اس کا ایک ایک عمل بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ من ہی من میں منصوبے بنا رہی تھی۔ نہیں، اب نہیں، آپ سے بہتر محافظ مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ اب تو چاہے زمین آسمان ایک کرنا پڑے، میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ وہ آدمی مار کھاتے ہوئے ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ جب وہ اس کی جانب مڑا، وہ کانپتی کانپتی اس کے قریب تو تھینک یو دائم، اگر چٹاخ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو لال چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی اتنی دیر؟ باہر کون سی آشکی چڑھی تھی؟ کیا قیامت آ گئی تھی کہ نہ اپنی عزت کی پرواہ نہ اپنے ماں باپ کی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا، انکار کی وجہ سے ٹینس تھی۔ یہ مسئلہ ہے تم لڑکیوں کا، زندگی ناول نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو معصوم ہیروئنز بنانا بند کرو۔ کیا ہے، ایک انکار ہی تو تھا نا، اتنا اپسٹ ہونے والی کیا بات تھی؟ کیوں نہیں سمجھتی تم لڑکیاں عزتیں کتنی نازک ہوتی ہیں؟ میں نے کھوئی ہیں، مجھے معلوم ہے جب گھر کی عزت جاتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ وہ اسے 2 قدم دور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ یکدم وہ ہوش سے بیگانہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ عمل ویک اپ! وہ اسے دور اس کے بال تھپ تھپا رہا تھا۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ عمل آنکھیں کھولو! وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے کالے بوٹ نظر آئے، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، جو عجیب نظروں سے اس شرٹ لیس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جس کی گود میں ایک بے ہوش لڑکی تھی، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، جو زخمی تھی۔ کیا کیا تم نے لڑکی کے ساتھ؟ وہ گارڈ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، انفیکٹ میں نے تو انہیں بچایا ہے ان لڑکوں سے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے خود دیکھا تو اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ ڈرتی پیچھے جا رہی تھی۔ تو رک، ابھی پولیس آتی ہے۔ وہ گارڈ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ وہ دائم اسے نظر انداز کیے عمل کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک سائرن بجا تو لوگ فیکٹری کے باہر جمع ہونے لگے تھے۔ انسپکٹر نے اسے اریسٹ کر لیا تھا۔ ایمبولینس عمل کو لے کر جا رہی تھی۔ سر میری بات سنیں، اس کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ انسپکٹر اسے کھینچ رہا تھا۔ تن پہ تمہارے کپڑے نہیں، لڑکی زخمی ہے، بے ہوش ہے، اور تو نے کچھ نہیں کیا؟ سر میں نے اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا، دیکھیں اس نے میری شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، مگر پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے گئی۔ سل میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن میں مرزا آتا دکھائی دیا۔ مرزا اپنا نام سن کر اسے لاک اپ کی جانب دیکھا۔ دائم مرزا بچائیں مجھے، یہ سن ہی نہیں رہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مرزا نے سوالیہ نگاہوں سے انسپکٹر کو دیکھا جو کھڑا تھا۔ سر پاس والے علاقے کی بند فیکٹری میں کسی لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، گارڈ نے دیکھ لیا اور اس کے خلاف FIR درج کروا دی۔ سر لڑکی کا نام عمل ہے، وہ بے ہوش ہے، اس وقت ہسپتال میں ہے۔ اب مرزا دائم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مرزا انہوں نے غلط سمجھا، عمل نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے اسے انکار کر دیا، میں وہاں سے چلا گیا، پھر واپسی میں کچھ نشے میں دھت آدمیوں کو لڑکی سے زبردستی کرتے دیکھا تو وہ عمل تھی، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، اس لیے مجھے اپنی شرٹ دینی پڑی۔ میں اسے سمجھا رہا تھا غصے سے کہ اتنی رات کے باہر کیا کر رہی ہو، تبھی گارڈ نے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا میں نے عمل کے ساتھ کچھ کیا ہے، اسے ہوش میں آنے دو، وہ سب سچ بتا دے گی۔ مرزا عمل نام میں کنفیوز ہو گیا تھا، شاید وہ اس کی سوسائٹی کی عمل کی بات کر رہا ہے، کون سی یونی سے ہو، لاہور میڈیکل یونیورسٹی۔ مرزا کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ وہی عمل ہے، اس کے فادر بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ دائم کو تسلی ہو گئی تھی، مرزا عمل کا بیان لے کر اسے آزاد کر دے گا، مگر کہتے ہیں جس کے حصے کی جتنی تکلیف ہو وہ اسے مل کر رہتی ہے۔ آج عمل بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا کر دائم کی نفرت خریدنے جا رہی تھی۔ وہ ہسپتال آیا تو اسے وہاں سپاہی نظر آیا جو لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوش آیا لڑکی کو؟ جی سر۔ وہ اندر کی جانب بڑھا تو وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے کپڑے تبدیل کر دیے گئے تھے، اس کے ہونٹوں کے قریب زخم تھا۔ السلام علیکم سر۔ سب انسپکٹر نے اسے سلوٹ کیا تو اس نے اصابت میں سر ہلا دیا، انہیں باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ مرزا کو دیکھ کر بھی عمل نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ بیڈ پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ عمل دائم نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لینا، وہ ہیر کا کزن ہے۔ عمل نے حیرت سے اسے دیکھا،
پھر سر جھکا دیا۔ بتاؤ عمل، کیا دائم نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تمہیں ہراساں کیا ہے؟ کیا تم اس سے بدلہ چاہتی ہو کیا؟ لیکن عمل، دماغ میں گزرا وقت چل رہا تھا۔ آئی لو یو، ول یو میری می؟ نو، محبت ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ میں کر چکا ہوں۔ بہت شوق ہے مردانگی دکھانے کا، تم کیوں نہیں سمجھتی کہ عزتیں نازک ہوتی ہیں؟ اس کا دل ضد پر اڑ گیا تھا۔ دائم، بس دائم چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے۔ وہ ویسے ہی ہو جیسے وہ منہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ مرزا بھائی، وہ دائم نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے پرپوز کیا تھا، اس کے انکار کیا۔ تمہیں چند آدمی اس فیکٹری میں لے گئے تھے، اس نے تمہیں پروٹیکٹ کیا۔ اس بات پر عمل نے چند لمحے مرزا کو دیکھا تو وہ وہیں اس کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی۔ محبت نہیں کرتا تھا مگر نیت خراب کر ہی سکتا ہے۔ میں کیا کروں، بابا بھی نہیں دیکھیں میری حالت، اس نے کیا کر دی ہے؟ پھر میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے زبردستی کس بھی کیا تھا؟ یہ دیکھیں زخم، وہ اپنے ہونٹوں کے پاس انگلی لگا کر بتا رہی تھی۔ مرزا نے غصے سے مٹھیاں بیچ لیں۔ ہیر اور دائم کو اس طرح دیکھ کر دائم پر اسے ردی برابر بھی یقین نہ تھا۔ وہ غصے سے اٹھا کہ کہاں جا رہے ہیں اس کی اوقات دکھانے۔ عمل ایک دم بیڈ سے اتر گئی تھی۔ مرزا بھائی، اسے ماریے گا مت، پلیز پلیز، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ وہ تو بس دائم کو حاصل کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اتنا نیچے گری تھی۔ کیسے برداشت تھا کوئی ہاتھ بھی لگائے؟ تم اب بھی اسے بچا رہی ہو؟ جس نے تمہاری یہ حالت کر دی تو اسے مار کر کیا ملے گا؟ کون سا قبول کرے گا اس نے یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہی بولے گا، میں جھوٹی ہوں، پلیز اسے مت ماریے گا۔ اس کا روتا چہرہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ تو کیا کروں؟ یہ آیا تھا نا وہ مطلب کی بات پر۔ اس نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، نہ مجھے اس کی عزت بنا دے، میرا نکاح کر دے اس سے۔ عمل، وہ چیخا تھا۔ ہاں، میں یہی انصاف چاہتی ہوں۔ اس کی بہن داغدار ہوئی تھی تو اسے خیال رکھنا چاہیے تھا نا، پر اسے نہیں رہا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑا بہک گیا تھا۔ میں سمجھا لوں گی، پلیز میرا نکاح کر دیں ورنہ بدنامی کا تگمہ میرے ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی التجا پر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کر اس کے والد کو ملاتا چلا گیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری دائم، میں جانتی ہوں جب آپ کو یہ سب پتہ چلے گا آپ بہت غصہ ہوں گے، مگر ایک بار نکاح ہو گیا میں آپ کو اتنا پیار دوں گی کہ آپ سب بھول جاؤ گے۔ آج میں آپ کے پیچھے پاگل ہوں تو یہ قدم اٹھا دیا، اگر کھو دیتی تو آپ میری سنک جنونیت کی حد بن جاتے اور پھر سب ختم ہو جاتا۔ نکاح کے بعد میں آپ کو اپنے آپ سے عشق کرنے پہ مجبور کر دوں گی، بٹ نو، آئی ایم سو سوری۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے رو دی تھی۔ دائم کے والدین کو بلا کر اور عمل کے والد سے بات کر کے وہ پولیس اسٹیشن واپس آیا تھا۔ جب اسے دیکھ کر دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سپاہی کو لاک اپ کھولنے کا اشارہ کیا۔ دیکھا، اس نے سب بتا دیا نا، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، مگر مرزا کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ وہ کف اوپر کی جانب موڑتے ہوئے اندر آیا اور آتے ہی پہلا ڈنڈا اس کی ٹانگوں پر مارا۔ آہ مرزا، کیا کر رہے ہو؟ وہی جو تم جیسے جانوروں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسے گریبان سے پکڑے وہ چبا چبا کر ہر لفظ بول رہا تھا۔ دائم حیرت سے اس کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عمل کا ریپ ان آدمیوں نے نہیں تو نے کرنے کی کوشش کی ہے، پھر پولیس دیکھی کہانی بنا دی۔ ابھی عمل سے مل کر آ رہا ہوں، ایک ایک لفظ رو کر سنایا ہے۔ ایسے کیسے تو نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ اس کا ہاتھ دائم کی گردن پر تھا جس پر وہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی گردن سے اس کا ہاتھ ہٹا رہا تھا۔ جو ہو نہیں رہا تھا پتہ نہیں یہی بولے گا، مگر میں تیری سننے تھوڑی آیا ہوں، میں تیری مردانگی نکالنے آیا ہوں۔ وہ اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیا تھا اور دائم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرزا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، مگر وہ اسے کہتے جا رہا تھا۔ بہت شوق ہے تجھے دوسروں کی بیویوں کے بال سنوارنے کا، ان کی تصویروں سے باتیں کرنے کا، تیری ساری ہیکڑی نکالتا ہوں۔ اس کی اس بات پر دائم نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس کے بال سنوارنے کا؟ مرزا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ڈنڈا پکڑے اسے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈنڈا واپس کھینچا مگر دائم کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ کس کی بات کر رہے تھے؟ اس کے یکدم ڈنڈا چھوڑ دیا تھا۔ دائم کی گرفت بھی کم ہوئی تو ڈنڈا ٹک کرتا فرش پر جا گرا تھا۔ ہیر کی اور کس کی؟ تمہیں لگتا ہے میری ناک کے نیچے اپنا افیئر چلاؤ گے؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا، بٹ ڈونٹ ویری، ابھی جا کر سب سے پہلا کام اسے طلاق دینے کا کروں گا۔ تیرے پاس کھلے عام عاشقی کرنا اس قدر گھٹیا سوچ پر دائم اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، ہیر اور میرے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، پلیز اسے کچھ مت کرنا، وہ پہلے ہی بہت دکھوں کی ماری ہے۔
واہ بڑی فکر ہے تجھے اس کی، اس لیے تو بولا میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، بھیجتا ہوں تیرے پاس۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ صرف میری کزن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھ مرزا، تجھے میرے ساتھ جو کرنا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے مار، تجھے مجھے ریپ کیس میں پھنسانا ہے پھنسا، مگر ہیر شامل نہ کر ان سب میں۔ تجھے شرم نہیں آتی میرے سامنے میری بیوی کا نام لیتے ہوئے؟ خیر تجھے جیسے انسان سے ایسی امید کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہیر کو کچھ نہیں کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں کورٹ میں بولنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے عمل کو ہراساں کیا ہے، نہیں تو تو نے عمل کی زندگی برباد کی ہے، تجھے نکاح کرنا پڑے گا اس سے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہی چاہتی تھی مجھے حاصل کرنا، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں مگر نکاح نہیں۔ سالے ایک تو اس کی زندگی برباد کی، اب اسے اپنانے کے لیے بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آج ہی ہیر کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کہتے اس نے فون نکالا، دائم خوف سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ایڈوکیٹ شہزاد، مجھے ارجنٹ طلاق کے کاغذات تیار کروانے۔ جی مرزا ایوب، اور ہی میں تیار ہوں، میں عمل سے نکاح کروں گا۔ مرزا نے اسی وقت فون بند کر دیا، ایک نظر اسے دیکھا اور چلا گیا۔ پیچھے وہ دیوار سے ٹیک لگا گیا بیٹھ گیا۔ اس کی شرٹ لیس جسم پر جگہ جگہ سرخ نشان بنے تھے، جو کسی کی عزت بچانے کا خمیازہ تھا۔ جاری ہے۔